नमाज के अंदर जी नमाज के जी जरा सवाल दोहराएं दोबारा। जी, दौरान नमाज जब शलवार को ऊपर फोल्ड कर लेते हैं हाँ और ठीक है जब कोई बंदा ठीक है। ट्राउजर पहनता है तो ट्राउजर ऊपर फोल्ड कर लेता है, फोल्ड करनी चाहिए या नहीं करनी जी चाहिए, जी जी वैसे ही जी पढ़ लेनी चाहिए? बस मुझे समझ आ गई, मैं अभी अर्ज करता हूँ। अच्छा, दौरान नमाज यानी नमाज शुरू करने से पहले लोग ऐसा करते हैं, दौरान नमाज भी करते रहते हैं, लेकिन नमाज शुरू करने से पहले ऐसा करते हैं। तो इसमें सवाल यह है कि अगर किसी ने पतलून पहनी है यानी पैंट या पाजामा या और कोई शलवार वगैरह तहबंद जो टखने से नीचे तक है, तो अब उसको टखनों से ऊपर करने के लिए उल्टा मोड़ कर यानी नीचे से पौंचे की तरफ से उल्टा मोड़ लेते हैं या ऊपर से फोल्ड कर लेते हैं, इस तरह मोड़ लेते हैं। इसको फिक्र की जबान में कफे सौब कहते हैं, जिसका माना होता है कपड़ा समेटना। अब ये जो कपड़ा समेटना है नमाज में कफे सौब, कपड़ा समेटना यानी फोल्ड करना नीचे की तरफ से या ऊपर की तरफ से, दोनों तरफ से, ये मकरूह तहरीमी है। तो मकरूह तहरीमी जो अमल होता है उससे नमाज वाजिबुल इआदा रहती है, गोया कि वो नमाज जो इस सूरत में किसी ने पढ़ी है उसके जिम्मे वाजिब है कि वो उस नमाज को दोबारा पढ़े। अब इस पर मुख्तलिफ जो फतावा जात हैं, फतावा आलमगीरी है, खानिया है और दुर्र मुख्तार है, शामी शरीफ है और दीगर मुख्तलिफ फतावा जात इस पर दाल हैं कि ये तरीका मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी जो है वो वाजिब के मुकाबिल होता है। जिस तरह वाजिब का करना जरूरी है इसी तरह मकरूह तहरीमी को छोड़ना जरूरी है। और अब इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि कोई बंदा टखनों से नीचे अपना पाजामा या पतलून पैंट वगैरह या शलवार या कोई भी तहबंद टखनों से यानी पांव के जो टखने हैं, गिट्टे जिनको हम कहते हैं, उनसे नीचे अगर कोई करता है फखर की वजह से, गुरूर की वजह से, तकब्बुर की वजह से, तो इस सूरत में नमाज अगर पढ़ी गई तो मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी नमाज जो है वो वाजिबुल इआदा है, उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर उसने इसी सूरत में पढ़ ली तब, या किसी ने इसको फोल्ड कर लिया तब, दोनों सूरतों। उसकी दूसरी सूरत वो ये है कि अगर किसी बंदे ने नमाज पढ़ी है लेकिन फखर और तकब्बुर और गुरूर वगैरह ये मकसूद नहीं, बल्कि उस बंदे का पजामा या सलवार वगैरह पतलून वगैरह वैसे ही थोड़ी लंबी है, लेते वक्त उसने ख्याल नहीं किया या किसी और ने लेकर उसको दे दी तो उसने पहन ली, या कोई दूसरी सूरत थी जिसकी वजह से वो लंबी हुई, तो ऐसी सूरत में नमाज अगर उसने पढ़ ली, फोल्ड ना उसको किया बल्कि उसी तरह उसने नमाज अदा कर ली, और ना तो उसमें फखर है, ना गुरूर है, ना तकब्बुर है, तो ऐसी सूरत में पढ़ी गई नमाज मकरूह तंजीही कहलाएगी। अब मकरूह तंजीही जो है उसका हुक्म क्या है? मकरूह तंजीही का हुक्म यह है कि उसको दोहराना बेहतर है, क्योंकि मकरूह तंजीही जो है ये सुन्नत गैर मुअक्किदा के मुकाबिल है, और सुन्नत गैर मुअक्किदा जैसे उसको पढ़ना बहुत बड़े अजर और सवाब का बाइस है, और अगर किसी से छूट गई या छोड़ दी तो वो गुनहगार नहीं। इसी तरह मकरूह तंजीही जो नमाज है उसको दोहरा लेना बेहतर है, लेकिन अगर किसी ने न दोहराई तो नमाज हो जाएगी। लेकिन लोग इस मसले से गाफिल हैं। लोगों को चाहिए कि कपड़े सिलवाते वक्त या लेते वक्त
اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کپڑے ان کے نارملی ٹخنوں سے اوپر ہی ہوں، اور ٹخنے بالکل نیچے ہوتے ہیں، بعض لوگ پنڈلی تک لے جاتے ہیں، اور پنڈلی تک اٹھا لینا کپڑے کو یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بہت برا لگتا ہے، اور فولڈ کیا جائے تب بھی برا لگتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جو مومن ہے مسلمان ہے وہ اچھا نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، اور اللہ رسول کی بارگاہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضر ہو، نہ تو تکبر و غرور ہو اور نہ ہی کوئی فخر ہو اور نہ ہی ایسی کوئی کیفیت ہو جو عمومی طور پر معیوب سمجھی جائے۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ کپڑے جو ہیں وہ سلواتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ عمومی طور پر جو شلوار ہے وہ ایسی رہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کسی نے شلوار کو اس طرح پکڑ کر اوپر کھینچا، فولڈ نہیں کیا، اوپر کھینچ لیا اور پیٹ پر جا کر وہ رک گئی، یا وہاں جو نالا وغیرہ ہے وہ سخت باندھ لیا، تو ایسی صورت میں گٹوں سے اوپر چلی گئی شلوار یا پتلون، تو اس میں حرج نہیں، وہ درست ہے، لیکن فولڈ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جی واللہ اعلم بالصواب۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت اور بہت وسیع پیمانے سے آپ نے جواب عطا فرمایا سب دوستوں۔ تو میں دوسرا امید ہے اپنا ارشد اطاری صاحب کو اس وقت ان کا جواب مل گیا ہوگا اور باقی دوستوں کی بھی صلاح ہوگی۔ اور جو دوسرا سوال ہمارے آصف اطاری صاحب نے کیا ہے کہ ایک بندہ فوت ہوا ہے، اس کا جنازہ ہو گیا اور اس کو دفنا دیا گیا ہے، اب دوبارہ کسی وجہ سے اس کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا، قبر کشائی کی گئی اور دوبارہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد پھر جنازہ پڑھانا ضروری ہے یا اسی طرح دوبارہ دفنا دیا جائے؟ ہاں، تو اس سلسلہ میں ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا معنی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہلکا فرض ہے، نہیں، فرض اسی طرح ہے جیسے دوسری نماز، لیکن کفایہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھائی اگر چند لوگوں نے یہ نماز پڑھ لی، اگر کوئی نہیں تھا تو ایک نے پڑھ لی تو وہ بھی کافی ہو جائے گی، باقی لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے، اور جہاں تک خبر پہنچے ان کو چاہیے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرے، اگر کوئی اور امر ایسا مانے نہ ہو جس کی وجہ سے بندے کو رکنا پڑے۔ اب نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور جو چیز فرض ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں ایک ہی بار ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے فجر کی نماز 2 بار پڑھی، ظہر کی 2 بار پڑھی، 4 بار پڑھی، نہیں، فرض جو ہے وہ ایک ہی بار ہوتا ہے۔ اب جب ظہر کا وقت آئے گا ایک بار پڑھیں گے، اب دوسرے دن ظہر کا وقت آئے گا تو وہ پڑھیں گے، اب وہی نماز دوبارہ نہیں پڑھیں گی کیونکہ فرض جو ہے وہ ایک ہی بار ہوتا ہے۔ تو نماز جنازہ بھی فرض ہے اور فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کے معنی میں نے آپ کو خدمت میں عرض کر دیے ہیں کہ اس سے مراد چند لوگوں کا پڑھ لینا کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ پوری دنیا میں فوت ہو تو سب پر فرض ہو جائے کہ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ چند لوگوں نے پڑھ لیا تو فرض ادا ہو گیا اور باقیوں کے لیے وہی کافی ہو گیا۔ اب جب قبر کشائی کی جاتی ہے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ بڑے بڑے اللہ کے نیک مقبول محبوب بندوں کی قبروں کو پھر منتقل کرنے کے لیے کہ جب کسی بزرگ کی قبر کہیں سے کچھ خراب ہونے کا یا اس کا کنارہ گر جانے کا اندیشہ ہوا تو ان بزرگوں نے خواب میں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی یہ روایت میں آتا ہے کہ ان کی قبریں بھی منتقل کی گئیں، اور بہت سارے دیگر بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، تفصیلات میں نہیں جاتے۔ تو وہ بزرگ جو ہیں جب ان کی جو تربت ہے اس کو نکالا جائے تو وہ بالکل سلامت ہوتی ہے اور کفن بھی جو ہے وہ میلا نہیں ہوا تھا۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ ہمارے اپنے ایک بزرگ ہیں پردادا جی، ان کے ساتھ بھی ہے کہ 36 سال کے بعد ان کی قبر کو، جو کہ قبرستان کے ایک بالکل کنارے پر تھی، تو 36 سال کے بعد اس کو پھر وہاں سے ان کو نکال کے ان کی تربت کو تو مسجد کے پاس لایا گیا، اس وجہ سے کہ 3 دن تک مسلسل
ख्वाब में उन्होंने आकर बताया कि कब्र जो है वो गिर रही है। तो फिर बाज लोगों ने ये कहा कि तबर्रुकन इन बुजुर्गों की जियारत की जाए, नमाज जनाजा पढ़ी जाए, गुस्ल दिया जाए, फलां किया जाए। हालांकि नमाज जनाजा जो है तबर्रुक हासिल करने के लिए अगर किसी ने किसी बुजुर्ग से ऐसा किया है तो ये तबर्रुकन है, वरना हकीकतन नमाज जनाजा दूसरी बार नहीं है। और पोस्टमार्टम के लिए या किसी और सूरत के लिए निकाला जाए और उनका जिस्म सलामत ना हो तो फिर भी नमाज जनाजा जो है वो नहीं होती। यहां तक कि अगर किसी की नमाज जनाजा पहले अदा नहीं की गई, अब पोस्टमार्टम के लिए उनको निकाला गया और उनका जिस्म जो है वो फट चुका है, तो अब भी नमाज जनाजा नहीं होगी। कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ने के लिए भी 3 दिन का टाइम होता है कि 3 दिन तक अगर किसी की नमाज जनाजा पढ़े बगैर दफन कर दिया गया हो तो मुसलमानों पर लाजिम है कि उसकी कब्र पर नमाज जनाजा पढ़े। लेकिन 3 दिन जब हो जाएं, गुजर जाएं, तो 3 दिन के बाद फिर नमाज जनाजा नहीं है। तो इसी तरह पोस्टमार्टम के लिए जिसको निकाला गया उसकी भी दोबारा नमाज जनाजा नहीं होगी। अगर उनकी नमाज जनाजा पहली बार पढ़ी जा चुकी है तो वही उनके लिए काफी है। जज़ाकल्लाह जनाब। साढ़ा तीसरा सवाल अपना साढ़े फर्क महमूद साहब नॉर्थ हैम्पटन उन्होंने किया है कि जो आजकल नमाज हो रही है दौरान लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से, जैसे हम 1-2 सफ़े छोड़ के नमाज पढ़ते हैं और कई जगह पे ऐसा भी हो रहा है लोग शाना बिशाना खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है अगर कानूनी तौर पे अगर मुल्क का कानून ऐसा बन जाए कि इस तरह नमाज पढ़ने वरना मस्जिद बंद कर देंगे या नहीं पढ़ने देंगे आपको, तो इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, अब इस बार ना थोड़ा सा गौर फरमा लें। सफ बनाने में और सफ लगाने में, सफ सीधी करने में जिन बातों का एहतिमाम जरूरी है वो बातें 4 हैं। नंबर 1 कि सफ बराबर हो, सीधी हो, मुक्तदी आगे या पीछे न हो और उनकी गर्दनें, उनके शाने और टखने ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल मुकाबिल हों, यानी मुकाबले में बिल्कुल एक जैसे हों। और सफ जो है वो एक खते मुस्तकीम पर बनाई जाए, बिल्कुल सीधी, यानी सफ बनाई जाए सीधी लाइन पर बनाई जाए। नंबर 1 तो ये बात है। नंबर 2 है इत्तिमाम। इसका मतलब ये है कि जब तक एक सफ मुकम्मल ना हो जाए, पूरी ना हो जाए, दूसरी सफ न बनाई जाए, दूसरी का आगाज न किया जाए। पहली सफ में जितनी जगह है पहले उसको मुकम्मल किया जाए और उसके बाद दूसरी सफ जो है उसका आगाज किया जाए। 2 चीजें हो गई। नंबर 3 है तिरास, यानी खूब मिलकर खड़े होना और शाने से शाना मिला लेना। ये तीसरी चीज है। शाने से शाना यानी कांधे से कांधा मिलाना, ये तीसरी चीज है। इस तरह खड़े हों कि कांधे से कांधा मिल जाए और खूब मिलकर जुड़कर खड़े हों। चौथी चीज है तकारब। तकारब के माना होते हैं कि सफ़ें जो है आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब ना हों, बल्कि एक सफ के बाद दूसरी सफ में बीच के दरमियान एक सजदा करने की कदर भर फासला हो। मतलब ये है कि एक सफ खड़ी है तो दूसरी सफ वहां बनाई जाए कि वो जो पिछली सफ वाले हैं जब वो सजदा करें तो अगली सफ वाले जो हैं उनके पांव के साथ उनके सर टच न हो, बल्कि आसानी के साथ सजदा कर लें। इतना ही वक्फा हो, इससे ज्यादा वक्फा हर एक सफ में न हो। तो ये 4 चीजें हो गई। इनसे पता चलता है कि नमाज जो है वो हमेशा मिलकर खड़े होकर पढ़नी चाहिए। अब दूसरी सूरत आ गई कि भाई कोई वबा आ गई है और आप किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि वहां का कानून और लॉ आपको ये कह रहा है कि आप मिलकर खड़े नहीं हो सकते और आपको गुमाने गालिब है, यानी यकीन की हद तक आपको गुमान है कि अगर हम ऐसे खड़े होंगे सफ में मिलकर तो मस्जिद जो है वो
بند ہو سکتی ہے، سیل ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں بعض مفتیان اکرام نے تو اس کو نہیں مانا، لیکن ایسی صورت میں جو علماء متاخرین ہیں اور موجودہ دور کے جو مفتیان اکرام ہیں، ان میں حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ اور مفتی محمد نظام الدین صاحب مصباحی مبارک پور والے زاد اللہ شرفہ وعزہ، اور مفتی محمد اکمل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان بزرگوں نے اس بات پر فتویٰ دیا کہ قانونی پوزیشن جو ہے اس میں مسلمانوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کی مسجد کو نقصان نہ پہنچے، اور نمبر 2 یہ کہ ان کی صحت کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور دوسرا یہ کہ قانونی طور پر مسجد جو ہے وہ آباد رہے، مسجد جو ہے وہ بند نہ ہو، تو اس کو آباد رکھنے کے لیے اور قانونی پوزیشن پر عمل کرنے کے لیے ان 3 مفتیان اکرام کا میرے پاس جو مجھے علم ہے، انہوں نے اس بات پر فتویٰ دیا کہ بھائی قانونی مجبوری کے پیش نظر اور مسجد کی حفاظت کے پیش نظر آپ اگر ڈسٹینس میں نماز پڑھیں گے تو نماز درست ہوگی۔ یہ صورت ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ سڑا۔ اگلا سوال سی اپنا ساڑھے اشرف صاحب، حاجی اشرف صاحب نے کیتا سی کہ آپ ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وضو اور طہارت کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو بنیادی یعنی کہ پہلے اصول ہے نماز پڑھنے کے، بہت سارے بندے اس سے غافل ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ ہے، کچھ لوگ عالمی میں کرتے رہتے ہیں، کوئی اب پھر بھی فرما رہے تھے کہ اپنی عمر 50 60 سال ہو گئی ہے، پر ابھی بھی اس کو وضو کے فرض اور طہارت کا جو ہے نہیں پتہ، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا۔ یہ جو آپ نے سوال کیا نا، اس کے لیے تو سبقن اگر درس میں اس کے لیے 5-10 منٹ رکھے جائیں تو سبقن اس کو پڑھا جائے تو میرے خیال سے بہت آسانی رہے گی سمجھنے کے لیے۔ سوال کے طور پر جو ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ وضو جو ہے اس کے اندر 4 فرض ہیں، فرائض وضو جو ہیں وہ 4 ہیں، اور نماز یا اس جیسی کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے، کوئی بھی عبادت یا کوئی ذکر یا کوئی ایسی عبادت ادا کرنے کے لیے جس کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط ہے، اس کے لیے وضو لازم ہوگا۔ اب فرائض میں کیا ہے؟ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا، اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ اب غور کیجئے کہ مثال کے طور پر جب ہم چہرہ دھوئیں گے تو چہرہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ سر پیشانی پر پھیلا اس طرح ہم ڈالیں گے کہ پورے کا پورا چہرہ یہ دھل جائے، اور سر کے بالوں سے لے کر جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے اور ایک کان پٹی سے دوسری کان پٹی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھل جائے، تو اس طرح یہ پہلا فرض ادا ہوگا۔ دوسرا فرض ہوگا دونوں بازوؤں کو کونیوں سے لے کر پاؤں کے اپنا ہاتھوں کے ناخنوں تک، اور ناخنوں سے لے کر کونیوں تک پورے بازو کو اس طرح 3 بار دھونا کہ کوئی ذرہ برابر جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، پہلے دایاں بازو پھر بایاں۔ تو یہ دوسرا فرض ہوا۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب یہ جو ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے کہ پاؤں کا باہر کا حصہ، ایک پاؤں کے باہر کا حصہ، ایک پاؤں کے اندر کا حصہ، اس کے خشک رہنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور ان کو اچھی طرح یقین کر لیجئے کہ آپ نے اچھی طرح دھو لیا ہے کہ کوئی جگہ بھی ٹخنوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک باقی نہیں رہی، تو یہ وضو ہے، اور بغیر وضو کے نماز ہوتی ہی نہیں۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے، تو طریقہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔
وضو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں آپ کی خدمت میں چند ایک مثالیں عرض کروں گا جو بالکل مختصر سی چند مثالیں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ ان مثالوں سے اندازہ لگا لیں گے کہ وضو کرنے کے لیے پاک اور صاف اونچی جگہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے، اور اگر کہیں مسجد میں ایسی جگہ ہے تو بہتر، نہیں تو جس طرح جگہ بنی ہو وہاں بیٹھ جائیں، اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا حکم بجا لانے کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرنا چاہیے، اور پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا چاہیے۔ گٹوں سے مراد ہے یہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھو لینا چاہیے، پھر مسواک کرنی چاہیے۔ اگر مسواک نہ ہو تو پھر انگلی کے ساتھ ہی دانتوں کو مانج لینا چاہیے اور صاف کر لینا چاہیے، اور 3 مرتبہ چلو میں پانی لے کر 3 بار کلیاں کی جائیں، اور کلیاں کرنے میں ایسے کہ منہ کے ہر پرزے میں حلق سے لے کر زبان کے نیچے تک اور دانتوں کی جڑ تک کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لینا چاہیے۔ غرغرہ یہ ویسے بھی آج کل آپ کو پتا ہے کہ کتنا مفید ہے کورونا کی صورت میں، اور ویسے اسلام نے تو پہلے ہی ہمیں بتایا کہ بھائی جب بھی وضو کرو تو غرغرہ بھی کر لو، تو اس غرارے کو بھی کر لینا چاہیے اگر روزہ نہ ہو تو۔ روزے کی صورت میں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پانی حلق سے اتر جائے اور روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور پھر 3 بار چلو میں پانی لے کر آپ جو ہے وہ ناک میں ڈالیں گے، اور ناک کا جہاں تک نرم حصہ ہوتا ہے وہاں تک پانی پہنچے، اور ناک کے اندر کوئی نیٹ وغیرہ جمی ہوئی ہو تو اس کو بھی چھنگلی سے، بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے صاف کر لیں۔ اور یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ دونوں دائیں ہاتھ سے ہوں گے، اور ناک کی صفائی جو ہے یہ بائیں ہاتھ سے ہوگی۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ منہ کو دھو لیا جائے، اور منہ دھونے میں ماتھے پر اس طرح پانی پھیلا کر ڈالا جائے کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے۔ یاد رکھیں کہ پانی سے ہاتھ تر کر کے بہوں پر لگا لینا یا ناک پر یا آنکھوں پر پانی ڈال لینا اور ہاتھ مل لینا پورے چہرے پر، اس طرح چہرہ دھلتا نہیں ہے، بلکہ پانی کو چہرے پر بہانا ضروری ہے، اور پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی تک اور نیچے میں، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک عرض میں یعنی چوڑائی میں دھونا چہرہ یہ ضروری ہے، تبھی جا کر فرض ادا ہوگا۔ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 بار اس طرح دھو کہ کونیوں سے لے کر ناخنوں تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی خشک نہ رہ جائے، اور اگر کوئی جگہ خشک رہے گی ذرا بھر بھی تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان جگہوں کا دھونا 4 جگہ جو فرض ہیں جن کا دھونا فرض ہے، اگر ذرا برابر جگہ خشک رہے گی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ اچھا، لیکن سر کا جو مسح ہے وہ دھونا نہیں ہے، وہ مسح کرنا ہے، اس کا میں بعد میں عرض کرتا ہوں کیا طریقہ ہے۔ تو پہلے دائیں ہاتھ کو جو ہے اس کو دھویا جائے 3 بار، پھر بائیں ہاتھ کو 3 بار دھو لیا جائے۔ اچھا، پھر پانی تر کر کے تو سر کا مسح کیا جائے، اور پھر کانوں کا، پھر گردن کا مسح یہ کیا جائے، اور اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ مسح صرف ایک بار کیا جاتا ہے، 2 بار نہیں ہوتا یا 3 بار نہیں ہوتا، مسح صرف ایک بار کیا جائے گا۔ پھر دونوں پاؤں، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیا جائے، اور اچھی طرح دھویا جائے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، 3 بار اس کو دھو لو۔ اب آ جائے گا کہ سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ پورے سر کا مسح سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح جو ہے یہ فرض ہے۔ انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی، یہ انگوٹھا ہے اور یہ کلمہ کی انگلی، ان کے سوا دونوں ہاتھوں کی 3 آخری جو انگلیاں ہیں
ان کو آپس میں ملا لو. یہ صورت دیکھیں, یہ اس کو آپ نے شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کو الگ کر دیا, ان تینوں کو آپس میں ملا لیا. ان تینوں کو ملا لو پیشانی کے اوپر سے, جی پیشانی کے اوپر سے اس طرح بیچ کے حصہ میں, کہ آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں یہ سر سے جدا رہیں, اور یہ جو انگلیاں ہیں ان کے پیٹ آخری جو حصے ہیں یہ سر کے درمیان میں لگتے جائیں, اور انگوٹھا اور یہ انگلی بھی علیحدہ رہے, اور یہ تین انگلیاں جو ہیں ان کے آخری حصے سر کے ساتھ ٹچ ہوتے جائیں, اور اس طرح پیچھے گدی تک لے جاؤ, یعنی گردن تک. یہاں سے لا کر تو پھر ہاتھوں کو ملتے ہوئے اس طرح واپس لاؤ. تو یہ سر کا مسح ہوا. اب دوسری صورت, اب کانوں کا مسح. کانوں کا مسح کیسے ہوگا؟ کان جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ شہادت کی انگلی پھیرنی اس طرح. دیکھیں دونوں کانوں کی انگل اس کان کے سوراخ میں رکھ کے, تو کان کے اندر کی جتنے بھی حصے ہیں ان کو اس طرح تر کر لیا جائے. تو یہ دونوں طرف ایسے ہی کیا جائے گا, تو ایک ساتھ دونوں طرف اس طرح کر لیا جائے گا. اب یہ کرنے کے بعد پھر انگوٹھے جو ہیں ان کے پیٹ کانوں کے پیچھے اس طرح پھیرے جائیں گے, یعنی کانوں کی پشت پر. تو اس طرح یہ کانوں کا مسح ہوگا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت یہ پیچھے گردن پر اس طرح پھیری جائے گی. تو اس طرح یہ گردن کا مسح ہوا. گلے کا مسح نہیں کرنا, یہ مکروہ ہے, بدعت ہے, تو گلے کا مسح نہیں کیا جائے گا. اب رہا یہ کہ وضو کر لیا, تو وضو کر لینے کے بعد وضو کے دوران کلمہ شہادت بھی پڑھ سکتے ہیں, یا قادروں کا ورد بھی کر سکتے ہیں, اگر جگہ صاحب میں بیٹھ کر آپ وضو کر رہے ہیں. اور جب وضو کر لیا تو کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں میں شامل فرما. اس کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر یہ پڑھ لیں. اس کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری پڑھ لیں, تو بڑا اجر اور ثواب پائیں گے. اور وضو کر چکے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے کھڑے ایک گھونٹ پی لینا, تھوڑا سا پی لینا, یہ بھی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے. واللہ اعلم بالصواب. جزاک اللہ. اپنا علامہ ایوب چشتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. آپ کی محفل کا ٹائم ابھی ختم ہونے والا ہے, تو دوسری سیشن کے اندر ہم ختم شریف اور دعا ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی دوستوں کو سوال ہمیں سامنے بتائیں یا ضرور اس کے اوپر عمل کیا جائے, اور سب نے جو طریقہ کار ہے, جو سنت کے طریقہ کار ہے, جو فرض ہیں ان کو اپنایا جائے, اسی کے مطابق ہی بندے کو زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل